एक रोज यूं ही हम क्लास से निकली वो सामने आ गया। हमें बगौर देखा, नजरें नीची कर ली। कुछ दिनों बाद मिनाहल बोली, लगता है वो नौजवान जो सर हमीद के पास आता है अब हमारा पीछा करता है। एकेडमी तक आता है, अंदर नहीं जाता, बाहर कहीं रुक जाता है, और जब हम एकेडमी से आगे निकलती हैं हमारे पीछे चलने लगता है। तुम मुड़ मुड़ कर देखती हो ना, इसलिए। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, रिजल्ट का इंतजार था। दिन काटे ना करते थे। मैंने मिनाहल को फ़ोन किया, क्यों ना हम इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए एकेडमी में दाखिला ले लें। वो भी बोर हो रही थी। फ़ौरन बोली, हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्लासेस शाम को होती हैं, क्या इजाज़त मिल जाएगी? हम दोनों ने वालिदैन से बात की। कुछ रद्दो कदो के बाद इस शर्त पर इजाज़त मिली कि हम साथ जाएंगी, साथ वापस आएंगी। घर पास पास थे, पहले भी इकट्ठी स्कूल आती जाती थी। खुशी से बातें खिल गई। कई दिनों बाद मुलाकात होती थी, अब रोज़ मिला करेंगे। मेरे घर आकर मिनाहल ने खुशी का इजहार किया। मेरी कोई बहन ना थी, तभी बोरियत होती। मिनाहल की वजह से बहन की कमी पूरी हो जाती। उसके अब्बू की आमदनी काफ़ी अच्छी थी। ये खुशहाल लोग थे। कुनबा भी मुख्तसिर था। एक छोटा भाई, मिनाहल और माँ बाप। उनका घर जन्नत जैसा था। मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत थी। हम रोज़ शाम को 4 बजे साथ एकेडमी जाने लगी। यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती। आधा घंटा अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती थी। एकेडमी में उस्ताद के पास उनका एक साबका शागिर्द भी आया करता था। जब क्लासेस ख़त्म होती वो आ जाता। गालबन वो उसे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देते थे। एक रोज़ यूं ही हम क्लास से निकली वो सामने आ गया। हमें बगौर देखा। मुझे बुरा लगा उसका यूं ताकना। नजरें नीची कर ली। कुछ दिनों बाद मिनाहल बोली, लगता है वो नौजवान जो सर हमीद के पास आता है अब हमारा पीछा करता है। एकेडमी तक आता है, अंदर नहीं जाता, बाहर कहीं रुक जाता है, और जब हम एकेडमी से आगे निकलती हैं हमारे पीछे चलने लगता है। तुम मुड़ मुड़ कर देखती हो ना, इसलिए। आखिर तुम पीछे क्यों देखती हो? अगर ऐसा करोगी तो वो आता रहेगा और कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन बाद मिनाहल ने अंदेशा जाहिर किया कि अगर हमने उससे बात करके ताक़ब करने की वजह ना पूछी तो लाजिम है किसी रोज़ घर तक पहुंच जाएगा, हमारा घर देख लेगा। अभी तो आधे रास्ते के बाद दाएं गली में मुड़ जाता है। दाएं गली से रास्ता उसके घर जाता होगा, तभी मुड़ जाता है। नादान, वो हमारे घर तक क्यों आएगा? हमारे इसका रास्ता एक है, इसलिए पीछे चलता रहता है। चलने दो, किसी रोज़ थक कर बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात मानो नाजो, वो हमसे कोई बात करना चाहता है। वो नहीं, तुम मुझसे बात करना चाहती हो। देखो मुसीबत को आवाज़ ना दो। मिनाहल ना मानी, उससे बात करने पर असरार करती रही। मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गई कि उसे बड़ा शौक है लड़के से बात करने का तो कर ले, मुझे क्या। वो मेरे तेज़ तेज़ चलने पर भी तेज़ ना चली, बल्कि अपनी रफ्तार और आहिस्ता कर ली। अगले दिन जब मुलाकात हुई उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने भी ना कुरीदा। अगले दिन छुट्टी थी। शाम को वो मेरे घर आ गई, जैसे बात को दिल में ना रख पा रही हो, खुद ही बताने लगी। जब तुम आगे बढ़ गई तो वो मेरी तरफ आया और बोला, बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता था। आपकी साथी साथ होती हैं, मौका ना मिल रहा था अपना मुद्दा बयान करने का। आज मौका है, बुरा ना लगे तो बात कर लूं। हाँ कहो। रोज़ पीछे आते हो, फिर आधे रास्ते से गली में मुड़कर गायब हो जाते हो। बड़ी उलझन होती है। मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी ताकि ये मसला हल हो। क्या यहाँ ठहर कर बताऊं, सड़क किनारे, या फिर? ये कहकर उसने सामने एक छोटे से कैफे की तरफ देखा जिसमें फैमिली रूम भी था। मैंने सोचा सड़क से और तालिब इल्म भी गुजरते हैं जो एकेडमी में हमारे साथ पढ़ते हैं। वाकई यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। तभी कहा, मुख्तसिर बात कर लो, वजह बता दो हमारे पीछे आने की, और जाओ। कैफे में बैठकर कोई दास्तान तो नहीं सुनानी है तुम्हें, और ना मैंने सुननी है। दास्तान ही सुनानी है, यानी बात थोड़ी लंबी है, 10-12 मिनट लगेंगे। ऐसी कौन सी बात है? अपनी मुश्किल बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं बहुत गरीब और ज़रूरतमंद लड़का हूँ। मालूम हुआ है कि आपके वालिद महकमा तालीम में उस जगह काम करते हैं जहाँ गरीब तालिब इल्मों को वजीफे दिए जाते हैं। यहाँ हम ज़्यादा नहीं ठहर सकते। उधर से एकेडमी के ट्यूटर भी गुजरते हैं। मैंने उससे कहा कि वो सामने कैफ़े में चलकर बैठे, मैं आती हूँ। तो क्या तुम उसके साथ कैफ़े में बैठी थी मिनाहल? हाँ तो और क्या करती। फिर क्या बात की उसने? उसने कहा कि वह बहुत दुखी इंसान है, यतीम है। बीए के आखिरी साल में रकम ना होने के सबब तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा। पहले एकेडमी आता था, साथ भी कुछ माली मदद कर दिया करते थे, अब नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि आपके वालिद मुझे महकमा तालीम से वजीफ़ा दिलवा सकते हैं। उम्मीद की एक किरण दिल में जागी, मगर बात करने का हौसला ना होता था। इसीलिए आपके पीछे आता कि किसी दिन आप खुद तवज्जो देंगी तो शायद मुझ गरीब को ग्रेजुएशन करने का मौका मिल जाएगा। मुझे उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ है।
تو کیا تم اس کے لیے ابو سے بات کر سکو گی؟ ابو سے نہیں، امی سے بات کروں گی، وہ ابو کو کہہ کر وظیفہ دلوا دیں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے لمبی سانس کھینچ کر کہا۔ اللہ کرے اس نے جو کہا ہے سچ ہو، ویسے وہ لباس اور وضاحت سے ضرورت مند لگتا نہیں ہے۔ اب تم مجھے نیکی کرنے سے مت روکنا، مناحل برا مان کر بولی۔ میں نہیں روکتی، روکوں گی بھی تو تم کون سا رک جاؤ گی؟ لیکن ایسی باتیں مصیبت لا سکتی ہیں۔ میں پھر کہتی ہوں، کسی پر جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ایک اجنبی پر۔ میری بات کا اس پر الٹا اثر ہوا۔ مناحل نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا، گریزاں رہنے لگی۔ وہ کوشش کرتی کہ گھر سے ساتھ چلنے کے بعد علیحدہ ہو جائے۔ کبھی کہتی آج پاؤں میں درد ہے، آہستہ آہستہ چلوں گی، تمہیں دیر نہ ہو جائے، سر کی ڈانٹ پڑ جائے گی، تم آگے نکلو، وقت پر پہنچو، میں آ رہی ہوں 2 منٹ بعد۔ اکیڈمی زیادہ دور نہ تھی، گھر سے اکیڈمی تک درمیان میں ایک بس سٹاپ آتا تھا۔ جب مناحل کا ایسا رویہ دیکھا تو مجھے دکھ ہوا۔ اب میں سٹاپ کی طرف چلی جاتی اور بس میں سفر کر کے اکیڈمی پہنچ جاتی۔ وہ آدھ گھنٹہ لیٹ آتی یا کبھی 15-20 منٹ بعد۔ میں کوئی سوال نہ کرتی، جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مزید سوال کر کے کیوں اس کو پریشان کرتی۔ سوال بھی کرنا چھوڑ دیا۔ معلوم تھا کہ جواب مناحل سے باننا پڑے گا۔ وہ میری سہیلی تھی، آج کی نہیں بچپن کی، کیسے غافل رہ سکتی تھی؟ انجام پر میری نظر تھی تو آغاز پر اس کی۔ بہرحال کچھ دن بعد بالآخر خود پوچھ لیا کہ مناحل تم نے رضی کو کیا جواب دیا؟ میں نے اس سے کہا ہے کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مالی مدد بھی جو ہو سکی کروں گی تاکہ تم تعلیم مکمل کر سکو۔ اب یہ اس کا معمول ہو گیا، روز راستے میں رک کر رضی سے باتیں کرنا۔ میں تنگ آنے لگی، دوستی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی، اس پر اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی راہ مجھ سے الگ کر لی۔ روز گھر سے اکیڈمی 10-15 منٹ دیر سے پہنچتی۔ اس نے میرے ساتھ چلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پریشان ہو کر آنٹی ہمارے گھر آئی، مجھ سے دریافت کیا، تم آ گئی ہو، مناحل کہاں رہ گئی ہے؟ مجھے آج جلدی گھر آنا تھا آنٹی، تبھی سر سے چھٹی لے کر آ گئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ آتی ہی ہوگی۔ کیا اکیڈمی کی چھٹی کا ٹائم بڑھ گیا ہے؟ وہ اب روز ہی لیٹ آنے لگی ہے۔ جی آنٹی، جب کبھی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے ہم لوگ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بات بنا دی، حالانکہ جی نہ چاہتا تھا مناحل کا پردہ رکھوں، لیکن پھر دوستی کا خیال آ گیا۔ سوچا اگر سچ کہہ دیا تو اس کا اکیڈمی جانا بند ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ مناحل سے میری دوستی اور بات چیت ختم ہو گئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ابھی کالج کے داخلے میں دیر تھی، لہٰذا اس وقت کو میں ہر حال میں اکیڈمی جا کر اپنی انگلش کو بہتر کرنے میں صرف کرنا چاہتی تھی۔ امی کو بتا دیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اماں نے کہا کیوں نہ میں صفیہ کو باخبر کر دوں۔ میں نے منع کر دیا، نہیں امی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جانے سے روک دیں گے، ویسے بھی وہ اب باز آنے والی نہیں ہے، اس کا فون پر بھی رضی سے رابطہ رہتا ہے، جلد خود بخود اس کے والدین کو پتہ چل جائے گا۔ رزلٹ آ گیا، میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ مناحل سے بات چیت نہ رہی تھی۔ اس کی امی کبھی آتی تو کہتی جانے اسے کیا ہو گیا ہے، روزانہ دیر سے گھر آتی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس کے والد نے اسے رضی کے ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا۔ وہ تو بھاگ گیا لیکن مناحل نہ بھاگ سکی۔ وہ ساتھ لے آئے اور خوب ڈانٹا، گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا۔ اس واقعہ کے اگلے دن انکل ہمارے گھر آئے۔ ابو سے کہا میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ جاتی تھی، کیا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ اس نے ذکر کیا تھا، مناحل کو بھی کافی روکا، لیکن تمہاری صاحبزادی نے کسی کی بات نہیں سنی تو ناز نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ میں آج کل آپ کو آگاہ کرنے ہی والا تھا۔ ابو نے انکل کو سمجھایا، دیکھو ساجد، تم نے بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، روک ٹوک پر اولاد باغی ہونے لگتی ہے۔ مار سے نہیں، پیار سے پوچھو، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ لڑکے سے ملو، اگر اچھا لڑکا ہے، شریف خاندان سے ہے تو جہاں تمہاری لڑکی چاہتی ہے وہاں رشتہ کر دو۔ کسی اور سے زبردستی شادی کی تو ممکن ہے بعد میں زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں یا پھر بچی ناخوش رہے۔ انکل تو غصے میں بھرے آئے تھے، لیکن ابو کے سمجھانے پر غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ سوچ میں پڑ گئے کہ محی الدین بات تو صحیح کر رہے ہیں، لڑکیوں کو گھر سے نکلنے کی آزادی دی ہے تو اب شادی میں مرضی کا حق بھی دینا چاہیے۔ انکل نے مناحل سے کہا اس لڑکے کے گھر کا اتا پتہ بتا دو تاکہ میں چھان بین کر لوں، لڑکے کے والدین سے ملوں، اگر ٹھیک گھرانہ ہے تو سوچتا ہوں کوئی اس مسئلے کا حل۔ مناحل کو امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے، وہ سخت مزاج کہلاتے تھے۔ خوش ہو گئی، فون پر رضی کو بتایا کہ ابو مان گئے ہیں، تم فوراً اپنے والدین کو بھیجو، وہ ان سے ملنے کے بعد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ضرور لاؤں گا، 1-2 روز بعد بتا دوں گا کب آ رہے ہیں۔ دن پر دن گزرتے گئے، وہ بہانے کرتا رہا لیکن والدین کو نہ لایا۔ مناحل نے تنگ آ کر رضی کو فون کرنا بند کر دیا تو وہ خود اسے فون کرنے لگا، حالانکہ مناحل نے سختی سے منع کیا تھا، میں موقع دیکھ کر خود تم کو فون کر لیا کروں گی، تم نہ کرنا۔ کبھی بھائی اور کبھی ابو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں،
انہوں نے فون اٹھا لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ رضی فون کرنے سے باز نہ آیا، جب جی چاہتا نمبر ڈائل کر دیتا۔ وقت بے وقت گھنٹیاں بجتی رہتی، مناحل کے والد اور بھائی موجود ہوتے تو وہ فون نہ اٹھاتی، وہ اٹھاتے تب جواب نہ ملتا، وہ فون بند کر دیتا۔ وہ شک میں پڑ گئے، تب آنٹی فون اٹھانے لگی۔ ایک روز کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ شادی کرنا چاہتے ہو تو والدین سے ملاؤ، ورنہ تمہاری پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کو لے آیا۔ آنٹی نے رضی کی والدہ سے کہا، بہن تم اتوار کے دن اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ آ جانا، مناحل کے والد اور تایا کو روک لوں گی، مردوں سے مرد بات کر لیں گے، بعد میں ہم جواب دیں گے کہ آپ لوگوں سے ناطہ جوڑنا ہے یا نہیں۔ اتوار کو وہ لوگ نہ آئے۔ مناحل کی امی کو بہت غصہ آیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس سے پہلے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تم اپنے طور پر لڑکے کا پتہ کرو اور اس کی رپورٹ دو کہ ان لوگوں کو بات چیت کے لیے گھر بلانا بھی چاہیے یا نہیں۔ ماموں نے چھان بین کی، رضی کے محلے میں جا کر پڑوسیوں سے معلومات لیں۔ پتہ چلا کہ رضی کی شادی ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصہ بعد طلاق ہو گئی۔ اس کا باپ حیات نہیں ہے، گھر کا خرچہ تایا چلاتا ہے، جس کی بیٹی سے یہ لوگ منگنی کر چکے ہیں۔ جانے کیوں ابھی تک لڑکی کو رخصت کر کے نہیں لا رہے۔ لڑکا ایک پرائمری اسکول چلاتا ہے، مزید کیا سرگرمیاں ہیں معلوم نہیں۔ ابھی تک کوئی ایسی ویسی بات تو اس کے بارے میں سنی نہیں ہے۔ جانے پڑوسیوں نے صحیح کہا تھا یا پھر ایک اجنبی سے رضی کا پردہ رکھ لیا تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ مناحل نے ماں سے کہا، رضی کے والدین نہیں ہیں، کوئی بزرگ رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا، اس کے تایا تو اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں، اور رضی کی ماں آپ کے گھر آ چکی ہیں، دوبارہ وہی آئیں گی رشتے کے لیے۔ آپ ابو کو منا لیں کہ دیگر رشتہ داروں کو لانے کی شرط نہ لگائیں، رشتہ داروں سے ان لوگوں کا جھگڑا ہے۔ لڑکی بیٹیوں کے رشتے اس طرح طے نہیں کیے جاتے، اسے کسی نہ کسی بزرگ کو لانا پڑے گا۔ شادی ہنسی کھیل نہیں ہے، جب تک صحیح طریقہ سے وہ رشتہ کے لیے نہیں آتے تمہارے ابو اکیلے رضی کو منہ نہیں لگائیں گے۔ بہتر ہے کہ تم آگ کے اس کھیل سے باز رہو، ورنہ رضی سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ مناحل ماں باپ کی طرف سے مایوس ہو گئی تو ایک روز موقع پا کر گھر سے نکل گئی۔ صبح سے دوپہر پھر شام ہونے کو آ گئی۔ اس کے والد کے گھر لوٹ آنے کا ٹائم ہونے لگا۔ آنٹی سخت پریشان تھی، گھبرا کر ہمارے گھر آئیں اور مجھ سے پوچھا، بیٹی اب تو اس کا کالج جانا بند کرا دیا تھا اس کے ابو نے، تمام وقت گھر میں آنکھوں کے سامنے رہتی تھی، اچانک آج صبح سے غائب ہے، جانے کہاں چلی گئی ہے۔ بہت پریشان ہوں، تمہارے انکل آتے ہی ہوں گے، وہ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی، کہاں گئی ہے؟ ایک خیال تھا کہ شاید ادھر آ گئی ہو تم سے ملنے، لیکن یہاں بھی نہیں ہے۔ آنٹی وہ تو کافی دنوں سے نہیں آئی، مجھ سے اس کی ملاقات نہیں رہی ہے، تو پھر کہاں گئی ہوگی؟ وہ بیچاری ہانپتی کانپتی چلی گئی۔ مجھے ڈر لگا کہیں آنٹی کو کچھ ہو نہ جائے۔ رات گزر گئی، مناحل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یقین تھا کہ وہ رضی کے چکر میں نکلی ہے۔ اس کو تلاش کیا، وہ بھی گھر سے غائب تھا، گھر کو تالا لگا تھا اور اسکول بند تھا۔ سخت گرمی کی وجہ سے سرکار نے پرائمری اسکولوں کو 15 دن قبل چھٹی دے دی تھی کہ چھوٹے بچے بھی ہوش نہ ہو جائیں، کیونکہ اکثر اسکولوں میں پنکھے اور ٹھنڈے پانی کی سہولت بھی نہیں ہوتی۔ ہفتہ گزرا کہ رضی کی ماں کا فون آ گیا۔ امی سے بات کی، بتایا کہ ان دونوں نالائکوں نے بزرگوں کی عزت کا بھی پاس نہیں کیا اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب مناحل آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہے۔ معافی مانگنے کے لیے مجھے فون کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کہاں ہے۔ میں اپنی بہن کے انتقال پر فیصلہ آباد گئی ہوئی تھی، میرے پیچھے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ماں نے شوہر سے بنتی کی، پیروں کو ہاتھ لگایا کہ آنے دو مناحل کو، کم از کم مزید بھٹکنے سے تو ہم اس کو بچا لیں گے۔ رضی معلوم نہیں مناحل کا کیا انجام کرے۔ پہلے انکل راضی نہ ہو رہے تھے، پھر بولے چلو آنے کا کہہ دو، رضی کی ماں کو ہم تک پہنچنے دو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ آنٹی نے رضی کی والدہ کو فون کر کے کہا کہ ان کو کہو آ جائیں۔ 2 روز بعد ایک دن در پر دستک ہوئی۔ مناحل کا بھائی گھر پر تھا، اس نے در کھولا، سامنے وہ بنی سوری کھڑی تھی۔ بھائی نے دیکھ کر دہلیز پر نفرت سے تھوک دیا اور کہا، خبردار اندر مت آنا، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بولی، میں آؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے روکتے ہو مجھے باپ کے گھر آنے سے۔ تبھی بھائی نے اسے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز سن کر انکل کمرے سے باہر نکلے اور پوچھا، کون ہے؟ بدبخت مناحل آئی تھی ابو، میں نے دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا ہے، آنے نہیں دیا۔ انکل نے دروازہ کھولا، وہ ابھی تک کھڑی ہوئی تھی، اندر آ گئی۔ ماں اسے کمرے میں لے آئی۔ آنٹی روتی تھی اور ساتھ لان تان بھی کرتی جاتی تھی۔ انکل اپنے کمرے میں چلے گئے، بیٹی سے بات تک نہ کی۔ مناحل اس روز گھر سے نہ گئی۔ رات کو انکل سے بیوی نے کہا کہ اس کامکل کو گھر سے دھکے دے کر نکالنے کی بجائے آپ عزت سے رخصت کر دے۔ ابھی محلے میں بات نہیں پھیلی ہے، نکاح تو وہ اپنی مرضی سے کر چکی ہے، یہ بات اگر پھیل گئی آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔
اور یہ بھی عمر بھر رضی کے رحم و کرم پر ایک لاوارث لڑکی کی طرح زندگی گزارے گی۔ آپ کا ہاتھ مناحل کے سر پر نہ ہوا تو جانے وہ اس کا کیا حال کرے۔ ہفتہ بعد مناحل کی رخصتی سادگی سے کر دی گئی۔ محلے سے چند شرفا کو مدعو کیا گیا۔ رشتہ داروں کو انکل اور آنٹی نے نہ بلایا۔ وہ رخصت ہو کر رضی کے گھر چلی گئی۔ اب ماں باپ بیٹی سے ملنے نہیں جاتے تھے۔ مناحل ہی 2 ماہ بعد خود آ جاتی۔ بھائی اور باپ منہ نہ لگاتے، لیکن ماں ممتا سے مجبور تھی، وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی۔ تاہم ابھی تک انکل نے داماد کو گھر آنے کی اجازت نہ دی تھی۔ ابھی پہلا زخم نہ بھرا تھا کہ ایک روز وہ پس مردہ نڈھال ماں کے گھر آئی اور بستر پر گر گئی۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا، خیر تو ہے؟ روتے ہوئے بتایا کہ رضی نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ جسم پر مار پیٹ کی وجہ سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی نے بیٹی کی حالت دیکھی تو دل پکڑ لیا۔ باپ گھر آیا، بیٹی کا حال دیکھا، کہا مجھے پہلے ہی خبر تھی کہ کم نسل سے وفا نہیں۔ جس لڑکے کا خاندانی پس منظر ایسا ہو وہ جو کرے کم ہے۔ عمر بھر کا گھاؤ لگا کر مناحل نے میکے میں پناہ لی۔ خدا کا شکر کہ باپ نے پناہ دے دی، ورنہ کہاں جاتی کہ جن لڑکیوں کے وارث نہ ہوں ان کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔